अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। जलसों में धमकियां और बंद कमरों में मिन्नत समाजत, सुलह के पैगाम और रहम की अपीलें, यह है इमरान खान की सियासत जो अब तेज़ी से बेनकाब होती जा रही है। एक ऑडियो लीक हुई है मलिक रियाज की और वो है आसिफ जरदारी के साथ, और ये ऑडियो कब की है ये मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा, इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च किया था 25 मार्च को और 26 मार्च की सुबह उसका इख्तिताम हुआ था। इख्तिताम क्या हुआ था? वो लॉन्ग मार्च इंतहाई बुरी तरह नाकाम हुआ था, पिट गया था। और वो क्यों इमरान खान साहब जो है लॉन्ग मार्च को धरने में तब्दील नहीं कर सके थे, क्या क्या चीज़ें अब सामने आ रही हैं। बहुत कुछ तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं। वो कुछ मैंने सवालात उठाए थे कि वो लोग कौन थे जो फ़ौज के तर्जुमान बनकर इमरान खान से बातें कर रहे थे, और इमरान खान साहब ने किन के कहने पर इतना बड़ा एडवेंचर किया जो मिस एडवेंचर में तब्दील हुआ। तो ये सारी बातें हैं। और पहले सबसे मेरा ख्याल है कि जो आसिफ जरदारी साहब वाला मामला है, और उसके बाद फिर दूसरी कहानी पर आते हैं। आसिफ जरदारी साहब जो फरवरी के बाद इमरान खान की बंदूक की निशस्त पर थे, और आसिफ जरदारी साहब के लिए जाले ये कहते थे कि जी आखिरी कहका जो है, वो आखिरी हादसा जिसको कहते हैं, वो लाफ्टर, वो होगा आसिफ जरदारी का। और वो साबित भी हुआ कि आसिफ जरदारी साहब ने जो मनसूबा बंदी की थी, जो जकड़बंदी की थी इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने की, वो कामयाब हुई। और अब भी जो कुछ वो कर रहे हैं पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के बाद इमरान खान साहब को सियासत से बाहर रखने के लिए, वो भी आसिफ जरदारी साहब ही कर रहे हैं। यानी आसिफ जरदारी के मशवरे पर सारी जो इत्तेहादी जमातें वो सारा कुछ कर रही हैं। मैंने आपको 2 रोज़ पहले गुजारिश की थी कि इमरान खान को सियासत से बाहर रखने के लिए एक 10 साला मनसूबा बनाया गया है। पहले इमरान खान को सियासत में लाने, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की सियासत ख़त्म करने के लिए 10 साला प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया था, जो कि पिटा, नाकाम हुआ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ। और उसके बाद प्रोजेक्ट लाने वाले उन्होंने तो कर ली तौबा, और फिर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब को कहा गया या माहौल बना, जो सियासतदान होते हैं वो तो फिर हालात की नब्ज़ पर हाथ रख कर फैसले करते हैं। तो हालात ऐसे बन गए कि इमरान खान साहब की छुट्टी करवाने के लिए जो है वो पूरा एक मौका बना, पूरा ग्राउंड बन गई। और इमरान खान साहब को हाथ पकड़े आने वाला कोई नहीं था। इमरान खान साहब एक ऐसे गहरे कुएं में गिरे कि वो चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उनको बचाने वाला कोई नहीं था। फिर वो अंदर कुएं के अंदर ही धमकियां लगाते थे, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बाहर आया तो देख लूँगा एक एक को। आप मतलब इस तरह के आप अगर इसको इमेजिन करें, विजुलाइज करें कि एक बंदा कुएं में गिरा हुआ है और वो पहले तर्रे कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि मुझे निकालो, मुझे निकालो। कोई नहीं निकालता, और गिरता भी अपने अमाल की वजह से है, अपने कर्मों की वजह से। और फिर जो उनके क्या कहते हैं, जो हमदर्द थे, जो उनको कांधों पे उठाने वाले थे, जब उनको ही उन्होंने काटना शुरू कर दिया, कांधों पर बैठकर बाल नोचना शुरू कर दिए, कांधों पर बैठकर आंखें नोचना शुरू कर दी, कान नोचने शुरू कर दिए, दाढ़ी नोचना शुरू कर दी, तो उन्होंने गिरा दिया कुएं में। जब कुएं में गिरे तो फिर तरले मिलते की दूसरों को, जिनको इमरान खान साहब कुएं में गिराना चाह रहे थे या गिरा अपनी तरह से वो गिरा चुके हुए थे, तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया। अब वो उसकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब का कमाल है कि वो एक बात आपके सामने करेंगे और अगले लम्हे उससे मुकर जाएंगे और कहेंगे मैंने कही नहीं, या मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था। तो इमरान खान साहब के पास ये आर्ट है, और उनके चेहरे पर आपको एक लम्हे के लिए भी नहीं महसूस होगा कि यार ये बनावट कर रहे हैं, ये जो गलत बयानी कर रहे हैं, ये इतने पक्के मुंह से कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब का एक कमाल है। यानी एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है। अगले दिन सहाफ़ियों को बंद कमरे में कह रहे नहीं, मैंने ख़त नहीं लिखा, मैं तो सदर के ख़त का हवाला दे रहा था। तो बहरहाल इमरान खान साहब कहते रहे कि आसिफ जरदारी, जब वो लॉन्ग मार्च कह रहा हूँ, तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला हो गया, ऐलान हो गया, तो इमरान खान साहब ने कहा था, जलसा था मेलसी में, और वहाँ उन्होंने जलसे में कहा था कि जी आसिफ जरदारी मेरी बंदूक की निशस्त पर है। दुनिया जहान ने बंदूक की निशस्त ढूंढी, फिर सियानों ने कहा बंदूक की निशस्त नहीं होती। जिनका बंदूकों से ताल्लुक़ है अपना तो कभी पाला ही नहीं पड़ा, ना अल्लाह करे पड़े। तो वो जो शिकारी होते हैं उन्होंने बताया शिस्त होती है, निशस्त नहीं होती। तो जब इमरान खान साहब जलसे में धमकियां दे रहे होते थे, तो दूसरी तरफ आसिफ जरदारी के प्रैक्टिकली पांव पकड़े हुए थे इमरान खान साहब ने, प्रैक्टिकली, कि सुलह कर ले मेरे साथ। अब ये चीज़ें उस वक्त मीडिया में रिपोर्ट भी होती रही थी,
کہ آصف زرداری کو پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ جی ہم آپس میں مل کے کر لیتے ہیں اور نواز شریف صاحب کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آئیں ہم مل کر چلتے ہیں، تو آصف زرداری صاحب انکار کرتے رہے۔ آصف زرداری نے جب 2018 کے انتخابات کے بعد جو حکومت بنی تھی، اس کے بعد آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ سیاست میں گھس بیٹھیے آ گئے، ان کو نکالنا ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک مسلسل اس معاملے پر رابطوں میں تھے۔ وہی کوشچن ہوتی ہے، چیزیں سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، سمجھانے میں وقت لگتا ہے۔ کچھ زرداری صاحب سمجھنا چاہ رہے تھے، کچھ میاں صاحب سمجھنا چاہ رہے تھے، سمجھتے وقت لگ گیا، اور ایسی جکڑ بندی کی ہوئی تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے۔ آصف زرداری جیل میں، نواز شریف جیل میں، فریال تالپور جیل میں، مریم نواز جیل میں، شاہد خاقان عباسی، خورشید شاہ، سارے جیلوں میں تھے، سب جیلوں میں تھے۔ تو ظاہر ہے کوئی رابطے کا ذریعہ ہی نہیں بنا تھا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، جس طرح پراپر میشر کا بتایا جاتا ہے۔ زرداری صاحب اپنے مقدمات بھگت رہے ہیں، نواز شریف صاحب اپنے، تو ان کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اور پھر ان کے خلاف ایک دوسرے کو دیکھیں، زرداری صاحب آپ کو بیچ دیں گے، نواز شریف صاحب آپ کے کندھوں پر بندوق رکھ کر وہ چلا دیں گے اور آپ کو استعمال کر جائیں گے، اس طرح کی چیزیں۔ تو اس وقت کچھ سال، 2-3 سال جو ہے وہ نکل گئے، عمران خان صاحب نے 2-3 سال نکال دیے، لیکن ظاہر ہے بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی۔ تو جب تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہوا تو عمران خان صاحب نے ترلے منتیں کرنا شروع کر دی، پاؤں پکڑنا شروع کر دیے، اور یہ چیزیں کئی بار رپورٹ بھی ہوئیں، کئی بار ہم نے بھی مختلف طریقوں سے آپ کو بتائیں کہ، اور تحریک عدم اعتماد کی آخری رات تک عمران خان صاحب کیا کرتے رہے۔ لیکن ابھی ایک آڈیو ہے لیک ہوئی ہے، یہ ذرا سن لیں۔ ایک آواز ہے ملک ریاض کی، دوسری آواز ہے آصف زرداری کی، ایک جملہ ہے، زیادہ نہیں ہے، 2 جملے ہیں، ذرا سن لیں۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ سر بس میں بتانا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ادھر سے میں نے کہا تھا کوئی بات ہے میں نے کرنی ہے، آپ نے کہا تھا بات نہیں کریں گے، تو میں نے بتانا تھا کہ صرف انفارمیشن دینی تھی آپ کی کہ خان کی طرف سے بڑے مجھے میسیج تھے کہ جی ہمارا پیچ اپ کرا دیں آپ کے ساتھ۔ آج تو اس نے بہت ہی کیے ہیں مجھے میسیج۔ پاسبل ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہے، میں صرف آپ کی نظر میں گزار دوں۔ اچھا، اب ملک ریاض جو ہے اس میں انتہائی اوبیڈینٹ، فرمان بردار، کیونکہ آصف زرداری کو باس کہا جاتا ہے۔ آصف زرداری جو ہے ظاہر پاکستان کے صدر مملکت رہے ہیں، سیاست میں جوڑ توڑ کے ماہر، اور ویسے بھی ان کے شہرت کئی اور وجوہات کی وجہ سے بھی ہے، اور آصف زرداری صاحب کے لیے مشہور ہے کہ وہ ملک ریاض صاحب کے سرپرست ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی مشہور ہے کہ ملک ریاض صاحب کے بزنس پارٹنر ہے آصف زرداری صاحب۔ بلکہ ایک سہیل وڑائچ صاحب کا انٹرویو بھی تھا کہ اس میں انہوں نے آصف زرداری کے ساتھ، تو انہوں نے آصف زرداری سے اگلوا لیا تھا کہ جی آپ، تو انہوں نے کہا جی تھوڑا سا پراپرٹی کا کاروبار ہے، زمین شمین میری ہوتی ہے اور کنسٹرکشن کوئی اور کرتا ہے، تو بعد میں ہنس کر کہتے بہت بدمعاش ہو، آصف زرداری صاحب نے سہیل وڑائچ صاحب کو کہا تھا۔ تو وہ آصف زرداری صاحب نے ایک چیز طرح سے اون کر لیا تھا کہ ان کا پراپرٹی کا بزنس بھی ہے، یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس بھی ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ والے ویسے سارے عمران خان صاحب کو پیارے تھے، تو آصف زرداری صاحب نہیں تھے۔ تو بہرحال تو یہ آڈیو آپ نے سنی ہے، اس میں ملک ریاض صاحب کہتے سر وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، تو سر وہ بات کرنی تھی، تو سر وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے بات کروں، تو سر وہ مطلب جس طرح سر اور وہ ہیزیٹیشن نہیں ہوتی باس کے سامنے بات کرنے میں، ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کیسے بات باس کے ساتھ، وہ سر وہ پھر میسج پر آ رہے ہیں، خان کے میسج آ رہے ہیں کہ کسی طرح پیچ اپ کروا دو، یعنی صلح کروا دو۔ آج تو اس نے بہت ہی میسج کر دیے ہیں، بہت ہی۔ اب یہ چیزیں اس وقت رپورٹ ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب صلح کے لیے مختلف طریقے استعمال کر رہے ہیں، ملک ریاض صاحب کا نام بھی آیا تھا، آڈیو نہیں آئی تھی۔ مختلف صحافی جو ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پر اور اپنی خبروں کے ذریعے پروگرامز میں، اشارے کنائیوں میں یہ ساری چیزیں رپورٹ تو کر رہے تھے، مگر عمران خان صاحب کا لب و لہجہ دیکھ کر بھی لگتا تھا کہ نہیں یار، یہ مطلب ایک بندہ جو کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی میں نہیں چھوڑوں گا، میں نے ایک ہی گیند سے 3 وکٹیں گرانی ہیں۔ آصف زرداری سب سے بڑی بیماری، نواز شریف جو ہے وہ بھگوڑا، مولانا فضل الرحمان ڈیزل، تو وہ ترلے منت کیسے کر سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کا ویسے تو باڈی لینگویج دیکھیں تو وہ تو یوں آستینیں چڑھاتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، منہ سے جھاگ بہ رہی ہوتی ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ وہ صلح کریں گے کسی سے۔ مگر ملک ریاض صاحب کی آڈیو بتا رہی ہے کہ اپنے باس کو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے میرے پہنچے پکڑے ہوئے کہ جی کسی طرح صلح کروا دو۔ مطلب آج تو انہوں نے اتنے میسج کیے ہیں، تو آصف زرداری صاحب کا ایک ہی جملہ ہے، اب تو امپاسبل ہے، اب تو یہ ناممکن ہے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ عمران خان صاحب ایبسولوٹلی ناٹ کہا کرتے ہیں کہ جی میں نے امریکہ کو کہا، بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ امریکہ کو تو نہیں کہا، پھر پاکستان کی جو دفاعی ادارے انہوں نے بھی کہا کہ امریکہ نے ہم سے اڈے نہیں مانگے،
پھر عمران خان صاحب کے اس وقت کے اپنے جو سیکورٹی ایڈوائزر تھے نیشنل سیکورٹی کے محیط یوسف صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ ہم سے تو اڈے کسی نے مانگے ہی نہیں تھے، تم نہ مانگے تو ہم دیتے کیسے، مانگے نہیں تو دیتے کیسے. تو پھر عمران خان صاحب نے بعد میں اس کو تصحیح کی کہ جی مجھے ایک انٹرویو میں، وہ جو انٹرویو عمران خان صاحب نے فرمائشی کروایا تھا، خود کروایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ انٹرویو پیسے دے کر کروایا گیا تھا، وہ کوئی ٹائم خریدا جاتا ہے، اس طرح کی ہوتے ہیں ٹی وی چینل. تو وہ اس طرح کا فرمائشی انٹرویو تھا. اس میں انہوں نے یہ سوال کروا کر کہا تھا کہ جی سوال تھا اینکر کا کہ امریکہ آپ سے اڈے مانگے گا تو، اب افغانستان چھوڑ کے جا رہا ہے امریکہ، اور پھر آپ سے اڈے مانگے گا تو انہوں نے کہا جی ایبسولوٹلی ناٹ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم اڈے نہیں دیں گے. پھر بعد میں خود اعتراف کیا کہ جی میں نے ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ انٹرویو میں کہا تھا، امریکہ سے نہیں کہا تھا. تو وہ تو ایبسولوٹلی ناٹ کہاں کہا، کہاں نہیں کہا، چلا نہیں چلا. آصف زرداری نے جو ایبسولوٹلی ناٹ عمران خان صاحب کو کہا کہ امپاسبل ہے اب، تو وہ پھر چلا، اور چلا اس طرح کہ عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی. اب یہ جو آڈیو ہے، اب میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر چاہتا ہوں. 6 فروری کو بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف آصف زرداری کی ملاقات ہوئی، جس میں اعلان کیا گیا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی. اس سے پہلے آصف زرداری صاحب نے بعد میں انٹرویوز میں کہا کہ جی ہم تو اس سے پہلے طے کر چکے ہوئے تھے، ہم نے تو باقی چیزیں صرف دیکھنی تھی، طے کرنے کے بعد ہم نے اس پہ ہوم ورک کرنا تھا کہ اب تحریک عدم اعتماد کی طرف ہم جا رہے ہیں تو لوگ تو پورے کریں. تو جب لوگ پورے ہوئے تو پھر 6 فروری کو ہم نے اعلان کیا. تو 6 فروری کو اعلان ہوا. 6 فروری کے بعد آصف زرداری کو عمران خان نے رابطے کرنا شروع کر دیے. عمران خان صاحب کو آئی بی مسلسل رپورٹ کر رہی تھی کہ جی آپ کے اتنے بندے ٹوٹ گئے، اپنے اتنے بندے ٹوٹ گئے. وہ میں آپ کو ہمیشہ ایک گزارش کرتا آ رہا ہوں، بلکہ مارچ 2021 سے، کہ 25 سے زیادہ ارکان جو ہے پی ٹی آئی کے وہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ووٹ کیا تھا یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کے انتخابات میں. تو 25 سے 22 رہے، تو وہ 22 تو سامنے آ گئے. تو عمران خان صاحب کو تو سارا پتہ تھا، ان کو یہ پتہ تھا کہ وہ نہیں بچیں گے. تو اس لیے انہوں نے کبھی دھمکیاں دیں، کبھی کچھ کیا، کبھی ترلے، کبھی منتیں، کبھی صلح کے پیغامات، کچھ بھی انہوں نے. یہ ایک سورس نہیں ہے جن کے ذریعے عمران خان صاحب نے صلح کے پیغامات بھیجے، مختلف سورسز کے ذریعے، مختلف کوئی اور طاقتور شخصیات کے ذریعے بھی انہوں نے صلح کے پیغام بھیجے کہ جی آپ اور ہم مل کر چلتے ہیں نا، نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں ان کے حال پر. زرداری صاحب نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ زرداری صاحب نے پہلے دن ہی طے کر رکھا تھا کہ عمران خان نواز شریف کے ساتھ تو ہم چل سکتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. وجہ یہ ہے کہ جو بندہ بند کمرے میں ایک بات کرے، باہر آ کر دوسری بات کرے، تو وہ سیاسی ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. اپنے کارکنوں کے لیے بات کرنا اور دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے بات کرنا ایک فرق ہوتا ہے. کہ آپ اپنے کارکنوں کو ایک پاپولر نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن آپ معاہدہ کر کے بات کر کے پھر مکر جائیں، تو یہ ایک الگ عمران خان صاحب کا ایٹیٹیوڈ تھا. اور جس کو جو آصف زرداری صاحب سے میری جو اپنی ملاقاتیں رہی ہیں بلاول بھٹو سے، تو وہ کہتے ہیں غیر سیاسی قسم کا آدمی ہے، یہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک ہٹ دھرم قسم کے انسان ہے، لہٰذا ان کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے، محال ہے، نہیں چلا جا سکتا. مسلم لیگ نون والے پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم چلیں گے، ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، لڑیں گے ایک دوسرے کے خلاف، جو پولیٹیکلی سیاسی جو لڑائی ہوتی ہے. تو اب یہ ہے اس وقت کی ویڈیو جب فروری کے بعد کی. اچھا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو خبر دی تھی 10 اپریل کو، جس دن تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے اگلے ہی دن، کہ عمران خان صاحب نے اس سے ایک رات پہلے بلاول بھٹو زرداری کو پیغام بھیجا تھا دھمکی کا. اب وہ ترلا کام نہیں آیا تھا دھمکی کا کہ جی تحریک عدم اعتماد واپس لے لو یا پھر مارشل لا کے لیے تیار ہو جاؤ. اور پھر عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن کی خبر بھی آ گئی تھی کہ جو آرمی چیف کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں عمران خان صاحب. تو ایک چیز یہ بھی آئی تھی. دوسری آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے صرف ملک ریاض کو نہیں کہا تھا، عمران خان صاحب نے آرمی چیف اور DGISI کو بلا کر، وزیر اعظم تھے، بلا کر کہا تھا کہ یار اس سچویشن سے کوئی حل نکالو اس سچویشن کا. تو ان کو کہا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی 3 آپشن ہیں، آپ ہو سکتے ہیں ممکنہ، آپ اگر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی حل نکالیں تو ہم آپ کے سامنے 3 آپشن رکھ دیتے ہیں، آپ کوئی آپشن بتا دیں، ہم لے جا کر بات کرتے ہیں اپوزیشن سے. ایک آپشن تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں، دوسرا آپشن استعفیٰ دے دیں، انتخابات کا اعلان کر دیں، تیسرا آپشن استعفیٰ دے دیں، اور تیسرا آپشن انتخابات کا تو اعلان نہیں کر سکتے تھے، تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی. تیسرا آپشن ہے کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے لے اور پھر انتخابات کی طرف چلا جائے. تو عمران خان نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر آپشن ہے، آپ اس پر بات کریں. آرمی چیف صاحب نے یہ بات شہباز شریف صاحب سے کی. یہ ریکارڈ کی باتیں آ گئی ہوئی ہیں کھل کر.
DGISPR نے بھی یہ بات کی ہے, اس کو تصدیق کی ہے. شہباز شریف نے یہ بات PDM کے اور پیپلز پارٹی کے سامنے رکھی, اور سربراہی اجلاس ہو رہا تھا, سربراہی پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو اپنے نمبر بھی شو کر چکے ہوئے تھے, تو انہوں نے آرمی چیف صاحب کو کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے. وہ جو آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اب تو امپاسبل ہے, اب تو بہت وقت نکل چکا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب کے جو آرمی چیف کا جو پیغام انہوں نے دیا اپوزیشن کے اس وقت کی جماعتوں کو, انہوں نے کہا جی اب بہت دیر ہو چکی ہے, اب تو جانا جی کا جانا ٹھہر گیا, اب ہم کیوں گری ہوئی حکومت کو بچائیں بھائی اس کی, اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ کل کو کیا کرے. تو ادھر سے وہ اس ویڈیو کی تصدیق کر رہی ہے DGISPR کی وہ والی پریس کانفرنس, کہ ادھر عمران خان صاحب دھمکیاں دے رہے تھے, ادھر ترلے منتوں پر آئے ہوئے تھے. ادھر اپنا آرمی چیف اور DGISI کو خود انگیج کر رہے تھے, اور اپنے صحافیوں کو بلا کر کہتے تھے کہ جی DGISI اپوزیشن کا پیغام میرے پاس لے کر آئے تھے کہ جی ہماری جان چھڑاؤ اس تحریک عدم اعتماد سے, تم تو کامیاب ہو رہے ہو, ہم کیسے بچیں گے, ہمیں کوئی آپشن دو. تو اس طرح ادھر بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے تھے. ایک جگہ ایک بات کرتے, دوسری جگہ دوسری بات کرتے. ملک ریاض کے ساتھ عمران خان کا تعلق اب ڈھکا چھپا نہیں رہا. ملک ریاض صاحب کا آصف زرداری کے ساتھ تعلق میں نے آپ کو بتا دیا. ملک صاحب وہ شخصیت ہیں جو سب کے ساتھ تعلق بنا کر رکھنا چاہتے ہیں, سب کو پہیے لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا میں نے فائلوں کو پہیے لگا دینے ہوتے ہیں, سب کو کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اور وہ ادھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کوئی خراب نہیں رہے کبھی. تو اب ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ایک خبر آپ کو پہلے بھی ہم دے چکے ہوئے ہیں کئی بار کہ ملک ریاض صاحب نے ہیروں کا ہار دیا تھا اس وقت کی خاتون اول بشرا بیگم کو. اور میں نے آپ کو جو خبر دی تھی اس میں نے اس وقت نام نہیں لیا تھا, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو اپنا 2 اکتوبر کی میرا خیال ہے جس میں گھڑی والی اور ہیروں کے حال والی کہانی میں نے سنائی تھی, تو ملک ریاض ہی تھے. ان کی طرف سے ہی سورسز نے بتایا تھا کہ انہوں نے ہیروں کے ہار دیے تھے خاتون اول کو, اور پھر وہ پتہ چلا ہمارے کسی بڑے ادارے کے سربراہ کو, اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو بتا دیا کہ جی دیکھیں یہ آپ کو تحفے آ رہے ہیں بڑے بڑے آپ کے گھر, تو یہ ذرا معاملہ اچھا نہیں ہوگا. تو اگلی کسی شادی کی تقریب میں وہ آمنا سامنا ہو گیا خاتون اول کا اس ادارے کے ایک سربراہ سے. تو ان کو انہوں نے کہا کہ جی آپ ویسے تو بڑا مجھے بہن کہتے ہیں اور میری جاسوسیاں کرواتے ہیں, یہ ان کو بشرا بی بی نے کہا تھا. تو ملک ریاض کا عمران خان صاحب کے ساتھ تعلق اتنا گہرا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ ہیروں کے ہار تک جاتے تھے وہاں پر. تو یہ کہانی اب ساری آ چکی ہوئی ہیں, لہٰذا اس آڈیو یہ جو آصف زرداری صاحب کے اور ملک ریاض کی ہے, اور وہ جو آوازیں بالکل کلیئر ہے, اس میں کوئی میرا خیال ہے اب فرانزک کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کل کو کوئی کرا دے فرانزک تو ملک ریاض صاحب کا ذرا فون پکڑ کے کوئی فرانزک کروا لے کہ عمران خان صاحب نے کتنے ترلے منتیں کیے ہیں, کیا کیا آفر کیا آصف زرداری صاحب کو, اور انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. اور ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے بعد ان کی سیاست ہو گئی ختم. اب سیاست نہیں, حکومت ہو گئی ختم. اب آصف زرداری ان کی سیاست ختم کرنے کے در پہ ان کا جو منصوبہ ہے اوریجنل وہ بڑا عمران خان کے لیے بڑا خطرناک ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں, مختصراً دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جی اصلاحات کریں, 2023 تک اس اسمبلی کو قائم رکھیں, اور پھر انتخابات کروائیں, پھر مل کے حکومت بنائیں اور سرو کریں, ایک دوسرے کی اپوزیشن نہ کریں. 8-10 سال بھول جائیں کہ جی ہم اپوزیشن, ہم کوئی الگ الگ پارٹیاں ہیں, اور پاکستان کو کچھ بہتر کریں اور عمران خان صاحب جیسوں کا راستہ بند کر دیں. یہ آصف زرداری صاحب کا پلان ہے. نواز شریف صاحب بھی اس پہ اوکے ہیں بہت حد تک. اب ظاہر ہے ابھی تو کیونکہ یہ 2023 تک نکلیں گے, 2023 اگر یہ نکال گئے نا, یعنی یہ والا ٹینیور پورا کر گئے, تو پھر یہ پکڑے نہیں جانے. پھر انہوں نے سنبھال لینا ہے. 2008 سے 2018 تک تو رہے تھے نا, 10 سال تو انہوں نے کر لیے تھے, تو آگے 10 سال کرنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اس میں پھر ان کا اوریجنل جو پلان ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا صفایا. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان کی پوزیشن ہے بغیر ملاح کے کشتی ناؤ کا, کہ جی طوفان کے تھپیڑوں پہ چل رہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. کوئی اب گائیڈ کرنے والا رہا نہیں عمران خان صاحب کی, اس طرح سہولت کاری رہی نہیں. اس لیے کبھی سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ جی مجھے لانگ مارچ کروا کر دے, اور سپریم کورٹ حکومت کو کہتی ہے کہ ان کو جلسہ کروا کر دے, اور وہ اپنا وہ کیا ہوتا ہے کٹی پتنگ اس طرح بنے ہوئے. تو عمران خان صاحب کو جو پولیٹکس ہے وہ ظاہر یہ والا لانگ مارچ اس کو لے بیٹھا ہوا ہے. اور اس لانگ مارچ میں ہوا کیا تھا, وہ جو میں نے آغاز میں بتایا تھا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لانگ مارچ میں ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے دھوکہ. ان کو لے جا کر وہیں پر مارا گیا ہے جہاں پر کوئی پانی بھی نہیں مانگتا. مطلب سیاسی موت کی بات کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے, زندگی تو اللہ ان کو دے. اور اب معاملہ یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف آنے سے ڈرتے ہیں, پشاور بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد نہیں آ پا رہے.
کیونکہ ایسا کچھ عمران خان سے کروایا گیا ہے کہ عمران خان اسلام آباد آتے ڈرتے ہیں. بندے کو پتہ ہوتا ہے نا میں نے کیا کیا ہے. اب اگر یہ والی آڈیو آصف زرداری اور ملک ریاض کی لیک ہو سکتی ہے تو عمران خان صاحب کی ہدایات لیک نہیں ہو سکتی. اگر مریم نواز، ایک وقت تھا کہ جب عمران خان کے مخالفین کی آڈیو لیک ہوا کرتی تھی، مریم نواز کی آڈیو لیک ہو رہی ہے، کسی کا کچھ لیک ہو رہا ہے، کسی کی وہ محمد زبیر صاحب کی ویڈیو لیک ہو گئی، وہ جو تھے عمران خان صاحب کے چیئرمین نیب ابھی تک ہیں کیا جاوید اقبال صاحب، ان کی ایک ویڈیو لیک ہو گئی. تو پہلے عمران خان صاحب کے حق میں چیزیں لیک ہوا کرتی تھیں، اب عمران خان صاحب کے خلاف چیزیں لیک ہو رہی ہیں. تو کیا کیا لیک نہیں ہونا ہے عمران خان صاحب کو تو میرا خیال ہے پتہ ہوگا کہ وہ کیا کیا کرتے رہے. اسی وجہ سے بھی وہ اسلام آباد کی طرف آتے ہوئے وہ ڈر رہے ہیں. اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کو کوئی ایک کیا ہوتا ہے بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں ایک دے دے کہ جی عمران خان صاحب چاہے جو مرضی کریں، ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، ان کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا. اس طرح کا کوئی سپریم کورٹ فیصلہ دے دے، اس کے بعد وہ اسلام آباد آئیں تو آئیں، ورنہ وہ اسلام آباد آنے سے ڈرتے ہیں. اب ہوا یہ تھا عمران خان صاحب کے ساتھ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا تھا. آپ کو یاد ہے مولانا صاحب نے بھی نومبر 2019 میں دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، اور اس کے بعد ان کو دھرنا کچھ دنوں کے بعد ختم کروایا گیا تھا، اور پرویز الہی اور شجاعت حسین صاحب نے ان کو کہا تھا کہ مارچ میں انتخابات کا اعلان ہو جائے گا، اور مولانا صاحب واپس آ گئے تھے. بعد میں مولانا صاحب تانے بھی دیتے رہے کہ انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا. تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا جی مولانا صاحب سے خود ہی پوچھ لیں ہم نے کیا یقین دلایا تھا. تو عمران خان صاحب کے ساتھ وہ جو میں نے آپ کو کہانی بتائی تھی کہ ان کو کسی نے آ کے کہا ہے کہ جی آپ آ جاؤ، اور وہاں پہنچے تو پھر ان کو لگا کہ نہیں یار یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اب عمران خان صاحب جو ڈان اخبار ایک رپورٹ کر رہا ہے چیز کہ عمران خان صاحب کو 3 لوگ انگیج کر رہے تھے، ایک سابق جج، سابق چیف جسٹس، ایک معروف تاجر اور ایک ریٹائرڈ جرنیل. اب سابق چیف جسٹس کی طرف تو آبویس ایک اشارہ جاتا ہے کہ کون ہوں گے، اور باقی تاجر اور جنرل، تاجر کا بھی ہو سکتا ہے ملک ریاض صاحب بھی ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے. جرنل تو بہت ہیں عمران خان صاحب کے، ویسے بھی وہ روزانہ کہتے ہیں کہ سارے ریٹائرڈ فوجی جو میرے ساتھ ہیں تو بہت ہیں. تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کر رہے تھے مذاکرات وغیرہ. انہوں نے کوئی عمران خان صاحب کو کہ آسرا اسرا دیا کہ جی ہم آپ کو الیکشن دلوا دیتے ہیں، الیکشن مل جائے گا، اور یہ کہہ کر عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو واپس کر دیا گیا. تو جب واپس گئے تو عمران خان صاحب کو پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، لائے بھی وہی، واپس بھی انہوں نے بھیجا، لائے وہی یا اسی طرح کے لوگ کہ جی آپ پہنچتے ہی آپ کو سارا کچھ مل جائے گا. اب وہ دھرنا جو ہے، وہ لانگ مارچ جو ہے، اس نے عمران خان صاحب کی سیاست میں ناکامی کا ایک بہت بڑا دبا لگا دیا. اب یہ آڈیوز آ رہی ہیں، آڈیوز آنے کے ساتھ ساتھ آصف زرداری کا جو پلان ہے اوریجنل کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ کرنا ہے، تو ادھر سے لانگ مارچ میں عمران خان کی سیاست کو تو دھچکا لگا، تحریک عدم اعتماد سے ان کی حکومت گئی. اور اب اگلا پلان اگر ان کا کامیاب ہوتا ہے اتحادیوں کا، تو پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست بھی سسکیاں لینا شروع کر دے. لیکن ابھی اس کے آگے میں نے پہلے والے ولاگ میں بھی گزارش کی تھی کہ اس کے لیے عمران خان صاحب کی سیاست کا جو ہے وہ صفایا کرنے کے لیے اس حکومت کو کارکردگی بھی دکھانی پڑے گی. اگر وہ دکھا پائے گی تو پھر یہ ممکن ہے، اگر نہیں دکھا پائے گی تو عمران خان صاحب دوبارہ اٹھ جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.